अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा अंसारी। मैं हूँ नदा यासिर। हाय, इमरान अब्बास। मेरा नाम यासिर नवाज है। अस्सलामुअलैकुम, आई एम ज़ीबा बख्तियार। हेलो एवरीवन, दिस इज वीना मालिक। हाय एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हारिस वहीद। अस्सलाम वालेकुम। एक कमाल का शो आ रहा है, मेड इट हैपन। आरजे समिया का शो आ रहा है। Please watch this show, it's very interesting. तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Please do follow. को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूर वॉच करें। देखना मत भूलिएगा, यू विल लव इट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेड इट हैपन और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे समीहा। और हम आपको मिलवाते हैं मेड इट हैपन में उन लोगों से भी, बल्कि ख़ास तौर पे हमारी कोशिश होती है कि उन लोगों का आपके सामने लेकर आएँ जो पर्दे के पीछे काम करते हैं मगर आपको बहुत ही हसीन दुनिया दिखाते हैं। ऐसे डायरेक्टर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे वो एक जर्नीज़ में लेके गए हैं। कभी टर्की, कभी मोहब्बत की गहराई, इश्क हकीकी की बातें और न जाने और कितना कुछ। और ख़ास तौर पे इनके ड्रामों में जो म्यूज़िक था, जो एक कनेक्शन वो अपनी ऑडियंस के साथ बना पाते थे, ऐसा बहुत कम डायरेक्टर्स कर पाते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको एक ऐसे डायरेक्टर से जिन्होंने हमें कमाल ड्रामे दिए हैं, जिनमें अलिफ, मन मायल, बोल मेरी मछली, नन्ही, दयारे दिल जैसे कमाल सुपर हिट ड्रामे हैं। थैंक यू सो मच हसीब साहब फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी, थैंक यू कि आपने कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। आप बताएं। तो इतने कामयाब आप हैं, कामयाबी का सफ़र आपका माशाल्लाह से जारी और सारी है। यू डूइंग वर्किंग ऑन लॉट्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स एज वेल। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो सिलसिला है आपकी कामयाबी का, कहाँ से शुरू हुआ? डिड यू ऑलवेज वांट टू बी अ डायरेक्टर? आपका एक होता है गोल, होता है लाइफ में कि आपने क्या बनना है, तो वो आप सेट करते करते अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसके बाद फिर हायर स्कूल तक आप सोच ही रहे होते हैं कि क्या करना है। तो मेरा इंटरेस्ट था इस तरफ, लेकिन मैं कोई फाइनली मुझे क्योंकि घर की तरफ से कोई इतनी सपोर्ट नहीं थी कि मैं इस फील्ड में आऊँ और इसमें काम। वो लोग क्या चाहते थे बचपन में, आप क्या बनना? देखें, वो आपको पता है ना, वो एक हर माँ बाप जो है ना, वो अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर ही देखना चाहते हैं। आपके पेरेंट्स भी? हाँ, मेरे पेरेंट्स का भी यही था कि वो डॉक्टर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, या मतलब किसी इस तरह के। और जिस टाइम पे मैं आया था तो उस टाइम पे ये इंडस्ट्री इतनी कोई ज़्यादा इतनी आज वाली इंडस्ट्री नहीं थी। तो उस वक्त ज़रा स्कोप ज़रा बड़ा लगता था कि ये किसी गलत काम में पड़ गया है। अच्छा। तो उस टाइप का था। तो मेरी फैमिली में जब मैंने जब फर्स्ट टाइम ये किया था काम, तो मेरी मदर से मेरे फादर की क्योंकि डेथ ज़रा अर्ली हो गई थी, तो मेरी मदर से काफ़ी लोगों की, मेरी फैमिली में सीनियर्स जो थे, मेरे अंकल, खालू और इस तरह के लोग, वो उन्होंने कंप्लेन की कि भाई ये क्या करेगा, ये क्या आपने कर दिया, इसको किस तरफ ले गए। तो मेरी मदर ने कहा कि बस हम उसको अभी थोड़ी सी फ्रीडम दे रहे हैं, देखते हैं कुछ दिनों तक कि क्या चलता है, वरना वापस खींच लेंगे। So what did you study? I studied basically mass communication later on, but I started with when I was doing FSC initially I did pre-medical मेरे पास था। Pre-medical? जी, और वही क्योंकि डॉक्टर वाला सारा स्टूडियस बच्चे थे। जी, तो वो बड़ा मुझे इस सारे सब्जेक्ट्स पे बड़ा इंटरेस्ट था, और वो मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं कोई ज़रा MBBS पे चला जाऊँ। तो FSC करने के बाद मैंने फिर जो है वो वहाँ से क्विट किया, और फिर मैंने चेंज किया और मैं MBBS नहीं किया, मैंने फिर मास कम्युनिकेशन की तरफ मैं गया। That is totally different वैसे। Completely different। तो उसमें इंजीनियरिंग साइड पे चले जाते हैं। जी। You left science altogether? या मैंने बिकॉज बेसिकली मेरा साइंस के साथ इंटरेस्ट होने के बावजूद भी जो है ना, वो एक दिल का कनेक्शन नहीं था। That's a very risky move वैसे। It was actually very risky, मगर वो उसमें यही था कि लोगों को उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं लगता था कि मतलब मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म। अभी भी ऐसे लगेगा कि मेडिकल का स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ाई भी कर रहा है, कि मेडिकल के स्टूडेंट्स आर गिवन के दे गुड एट व्हाट दे आर डूइंग, उसके बाद फिर इंटर के बाद आपने कहा नहीं मुझे मास कॉम करनी है। जी, मैं मास कॉम के लिए गया, और उस टाइम पे मैंने स्टार्टेड मास कॉम, तो उन्हीं दिनों में लकीली मुझे जो थर्ड ईयर में था, तो मैंने जो है वो एक इंटर्नशिप शुरू कर दी विद अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस ऑफ दैट, मतलब दैट टाइम। तो यू हैड एनीबॉडी इन द फैमिली जो इस फील्ड में था, या डिड यू डिड एवरीथिंग ऑन योर ओन? जी, मेरे बेसिकली मामू, अच्छा, मरहूम, वो एक बड़े क्रिएटिव आदमी थे,
میرے نانا بھی بیسکلی ان کا ایک پوئٹک بیک گراؤنڈ تھا اور وہ ڈاکٹر تھے. اچھا. ایک بڑی مطلب پری پارٹیشن ایک بہت بڑی ایک تنظیم ہوتی تھی ندوۃ العلماء کے نام سے, تو وہ اس کے بڑے مطلب جی وہ بڑا اس میں ذرا ٹاپ اس کے لیڈرز میں سے تھے, اور ان کا بڑا ایک ادبی بیک گراؤنڈ تھا. تو میرے ماموں واز بیسکلی اے کاپی رائٹر, کریٹو کاپی رائٹر فار ایشیاٹک. ایشیاٹک جو ہے وہ اس ٹائم پہ جے والٹر تھامسن اینڈ ایشیاٹک واز لائک مطلب ہیوج نیم, اور ایڈ ایجنسیز کا اس ٹائم پہ کریز اور ہوتا تھا. تو پھر میرے تایا کی بھی ایڈ ایجنسی تھی, تو وہ میں وہاں پہ ذرا وہ مجھے وائبس جو تھی وہ کیچ کرتی تھی ان کی, جو ساری وہ جنگلز پہ کام کر رہے ہوتے تھے, کمرشلز بنا رہے ہوتے تھے. اور ایک یہ تھا کہ میرے نیبرہڈ میں ایک ایکٹریس رہتی تھی. میں بلکہ جہاں پہ تھوڑا سا پلا بڑا ہوں, میرے پیچھے گھر میں کاظم پاشا تھے. اچھا. وہ رہتے تھے. میری رائٹ کارنر پہ جو ہیں وہ حسینہ معین کا گھر تھا. اوہ مائی گاڈ. اور میری اگلی گلی میں, یہ میں آپ کو نارتھ نازم آباد کی بات بتا رہا ہوں, نارتھ نازم آباد بلاک آئی, مطلب میری جو سراؤنڈنگس تھی وہ ان کی تھیں, اور میں بیسکلی اس وقت بڑا ہو رہا تھا. تو اور پھر ایک جو ایکٹریس تھی ان کی وجہ سے مجھے ذرا شروع میں کچھ سہیل رانا کے کچھ میوزیکل شوز اور اس طرح کے شوز اٹینڈ کرنے کا موقع. لکی, سو لکی. تو وہ وہاں سے یہ ہوا کہ میں جب وہ شوز اٹینڈ کر کے آتا تھا تو مجھ میں ایک جو اس کی شو کی ایک ہوتی تھی نا وائب اندر میرے, تو وہ میں اس کے سیٹس لگانا شروع کر دیتا تھا گھر پہ, اور وہ میں تھرموپول سے اور ان چھوٹی موٹی چیزوں سے, شوز کے جو باکسز ہوتے ہیں اس سے کاٹ کے اور وہ اس طرح کی کٹنگ کر کے میں وہ سیٹ لگا لیتا تھا. تو وہ ایک کریٹو تھا میرے اندر جو کہ میں نے ایکسپلور ذرا لیٹر آن کیا. That's what I wanted to understand کہ ایک اچانک سے, یا اچانک نہیں ہوتی یہ چیزیں. ہاں ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اچانک ماس کام کرتا ہے, آپ کی تو پوری فیملی کے اندر, وہ آپ کے اندر جینس تھی, the surrounding, you got an opportunity to meet all those people as well, you know, so that's super inspiring. You're very lucky with it. Alhamdulillah. تو اس کے بعد سے what happened after your third year? After my third year was like, I started with the career with the Eveready Pictures. Satish Anand, big name. ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے بیسکلی مجھے بڑا کانفیڈنس دیا اس ٹائم پہ, اور انہوں نے وہ سارے مجھ سے کام جو ہے وہ کروائے جو بیسکلی میں نے صرف ڈریم کیے ہوئے تھے. تو ہمارے وہ کچھ بڑے شوز ہوتے تھے اس وقت ٹی وی پہ, جس میں ایکٹنگ چیلنج ایک بڑا شو تھا, اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ایز اے ایکٹر پارٹیسپینٹ, میں اینڈ شمون اور یہ سارے ہم لوگ تھے. وہ فرسٹ اس میں سلطانہ صدیقی پروڈیوس کری, سلطانہ آپا واز ڈائریکٹر. اور اس کے بعد پھر میں اسی شو کا کوآرڈینیٹر بن گیا تھا بہاف آف ایوریڈی, اینڈ دین کھیل ٹائم, اور اس طرح کے کافی سارے شوز میں نے کیے. پروڈکشن سیکھ رہا تھا اور ساتھ میں پڑھ رہا تھا, اور ساتھ میں پی ٹی وی جو ہے اس پہ کبھی کبھار کوئی ایکٹنگ بھی ہو جاتی تھی. تو یہ سارے تھے, اور اس میں بڑا ایک کہنا چاہیے کہ ذرا بلری اس کا وہ تھا اس کو, کہ یہ جو ہے ساری اسٹرگل ہی نہ رہ جائے, کچھ ہو بھی, اس کا رزلٹ بھی نکلے. مگر پھر ایک جب آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کی پازیٹیو اپروچ ہوتی ہے اور آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر رزلٹ دیتا ہے. اچھی بات ہے. اس کے بعد آج اب اتنے کامیاب ہیں. میں نے آپ کے بہت سارے ڈرامے مجھے بہت پسند ہیں, بہت ڈفرینٹ تھے, سو آئی ریئلی وانٹڈ ٹو میٹ یو. اور ان تمام ڈراموں میں سے دیار دل اینڈ ویری بیوٹیفل. حالانکہ جس طرح سے آپ نے اس کو ٹریٹ کیا, اٹ واز شارٹ, کیا کہتے ہیں, بڑی خوبصورت جگہ پہ وہ شوٹ ہوئی, بڑے بڑے ایکٹرز بھی تھے, اور کچھ ایکٹرز کو تو ان سے بریک ملا کہ دیار دل کے بعد وی اسٹارٹڈ ٹیکنگ دوز ایکٹرز seriously. Maya was one of them. Maya, I think, did an amazing job again with your project, Maya. مجھے جو بات سب سے زیادہ اٹریکٹ کی تھی, being a radio person also, was amazing music that you had. Especially جو زیب منگش نے بہت ہی خوبصورت گایا. تو is it your thing کہ the music needs to be very good? ہاں, میں بیسکلی you can say کہ I'm a musically driven person. I can't do anything without music. تو میرے ساتھ جو ہے وہ میوزک کی اٹیچمنٹ اس طرح ہے کہ if I need to think about any situation, I play like desired music with my library. آج کل تو آپ کی لائبریری, آپ کی ڈیجیٹل لائبریری آپ کے موبائل میں ہر وقت موجود ہوتی ہے. تو میوزک کے بغیر جو ہے وہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا.
تو میوزک کی میری بڑی اپروچ تھی, اور میں ساتھ ساتھ جو اس کی آپ نے بات کی, اس کی جو پکچرائزیشن یا اس کی فوٹوگرافی یا اس کی جو وہ ایسا لگ رہا تھا بیکاز آئی تھنک دے پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان میکنگ دوز ڈراما سو پاپولر. جس طرح وہ ایسا لگ رہا تھا وہ سانگ ہے, بیکاز آف دیٹ بیوٹیفل سانگ یو ور یو نو یو وانٹڈ ٹو واچ دیٹ پلے. آئی واز, مجھے دیارے دل من مائل تو خیر وہ تو آئی تھنک ساؤنڈ ٹریک ہمارا بن گیا تھا. اس میں بیسکلی اس طرح ہوتا ہے سمیحہ کہ آپ جو ویژول کورسپونڈنس چاہیے ہوتی ہے نا کسی بھی نیریٹو کو, وہ انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے ڈائریکٹر کے لیے کہ اس کو بیسکلی کیا ویژولی کیا دکھانا ہے اپنی آڈینس کو. تو دیارے دل میں جو ہے وہ ایک تو ایز اے کانسیپٹ فرحت کا وہ بڑا ہی خوبصورت کانسیپٹ تھا, اور پھر ان کی وہ جو ساری بیک ڈراپ تھا وہ بیسکلی بیک ڈراپ ہم نے جا کے اس کو شگر اینڈ کپلو میں کیا, رہنے کا ہی دل چاہتا تھا کہ بندہ یہاں رہ لے. جی تو وہ بیسکلی آج تک جو ہے وہ لوگ دیارے دل کو یاد رکھتے ہیں اس کے کانسیپٹ اور اس کے بیک ڈراپ کی وجہ سے. بڑے آج بھی لوگ جا کے وہاں پہ اس کے بعد بہت لوگ سرینا کے وہ فورٹس ہیں جہاں پہ ہم نے کیا تھا, تو وہاں پہ سرینا کو ریکارڈ بزنس ملا تھا. اس کے بعد جتنے لوگ آتے تھے انٹرنیشنلی وہ آ کے وہ ان اسپاٹس پہ پکچرز بنواتے تھے کہ یہاں پہ وہ آغا جان ہوتے تھے, تو یہاں پہ وہ ولی ہوتا تھا, اور یہاں پہ فارا ہوتی تھی, یا وہ جتنے بھی کردار تھے اس کے. تو وہ اٹیچمنٹ اور وہ ڈائریکٹر کی ویژولی اس کے ساتھ اور میوزک کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوگی, اگر اس پہ آپ ویگ ہوں گے, آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا کوئی اس پہ, تو وہ پھر ایسے ہی ہے کہ میوزیشین جو ہے وہ کچھ اپنا سا کام کر کے چلا جائے گا, اور جو ایکچولی امپیکٹ اس کی نیڈڈ ہے وہ نہیں آئے گی. اچھا, تو مجھے یہی جاننا ہوتا ہے کہ جو اتنی خوبصورتی آپ کریٹ کرتے ہیں, اٹس آل کمز لائک یو نو فرام اے بیوٹیفل مائنڈ. تو یہ آپ نے فرحت جی کا ذکر کیا, سو ڈو یو تھنک behind your success is also that you have good taste in literature and in music? Were you an avid reader yourself? کیا بہت آپ کو مینڈیٹری ہے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا, افسانے پڑھنے کا شوق تھا؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں بہت زیادہ کتابیں میں نے بڑا کچھ پڑھا ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اردو لٹریچر میں یا انگلش لٹریچر کو کہہ لیں, یا ادروائز ناولز کہہ لیں, یا آپ ہمارے اپنے رائٹرز کو جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ بہت سارے ناولز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بہت سارے اس میں اس طرح کی سٹوریز ہوتی ہیں جو آپ کو فینٹیسی میں لے جاتی ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ شاید فرام 8th گریڈ آن ورڈس میں اس میں چلا گیا تھا, بہت زیادہ پڑھتا تھا, اور میں امیجنیشن کی ورلڈ میں ہوتا تھا. وہ سارا کچھ میں نے بڑا. کون کس کو پڑھتے تھے آپ؟ میرے بہت ہمارے جو رائٹرز ہیں, مطلب ایک تو ہماری جو اساتذہ ہیں, اگر ان کی بات کی جائے تو اوبویسلی میں نے سبھی کو جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے, سعادت حسن منٹو سے لے کے تو اور وہ تمام. لیکن جو ہمارے عصمت چغتائی اور لیکن جو ہمارے ابھی اس جنریشن کے رائٹرز ہیں, یعنی کہ میری جنریشن کے رائٹرز جیسے کہہ سکتے ہیں ہم, یعنی کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو وہ تھوڑے سو سینئرز ان میں سے کہہ لیں, تو ان کے جو اردو ناولز ہوتے تھے اس نے مجھے لگتا ہے کہ مجھے میری امیجنیشن کو مضبوط کرنے میں بڑا سپورٹ کیا. کون تھے یہ لوگ؟ بہت سارے نام ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی ایک کا نام لے کے کسی دوسرے کو ناراض کروں, لیکن وہ سارے وہ تھے کہ جو آپ اپنے FSC کے ٹائم پہ اور اپنے ان لوگوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت کچھ آپ ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کا ویژولائز کرنے کا ایک اسٹرکچر جو ہے نا وہ آپ کا برین ڈیولپ کر چکا ہو. And this is also because of reading and deep reading. Oh yes, oh yes. آپ کی کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک ٹائم پہ یہ ہو گیا کہ جب میں موویز دیکھنے لگا, اور مطلب موویز کا مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ شاید FSC کے بعد کیا تھا, تو مجھے یہ کمپیریزن کرنے میں مشکل ہوتا تھا کہ مجھے مووی میں مزہ کیوں نہیں آتا زیادہ, مجھے پڑھنے میں کیوں مزہ آتا ہے. اس لیے کہ وہاں پہ میری اپنی جو ہے وہ امیجنیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. Exactly. اور مووی میکر کی فلم دیکھنے میں فلم کو وہ اپنے امیجنیشن کے حساب سے رکھتا تھا, وہ ڈائریکٹر اپنے حساب سے بناتا تھا. تو وہ یہ والا ایک تھا. تو پھر مجھے صرف وہی فلمیں پسند آتی تھیں, اور آج بھی وہی آتی ہیں جن کے گریٹ اسکرین پلیز ہوتے ہیں یا گریٹ اسٹوریز ہوتی ہیں, بڑی آپ مطلب ایک کوئی بھی ہلکی فلم
جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ 10 منٹ کے بعد آپ بند کر دیں. I think when آپ جب ریسرچ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مووی اچھی لگتی ہے تو جب میں ضرور جا کے گوگل پہ چیک کری ہوتی تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیسڈ آن اے بک. ایگزیکٹلی یا وہ انسپائرڈ ہوتی ہے کسی کتاب سے, کسی واقعے سے, کسی ٹرو ایونٹ سے, یا وہ کسی بک پہ ہی بیسڈ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. مجھے یاد ہے کہ وہ کائٹ رنر ایک خالد حسین کی ایک ناول تھی, اور مجھے وہ پرشین سنیما کا بھی بڑا کریز تھا, مجھے فارن سنیما کو بھی دیکھنے کا بڑا کریز ہوتا تھا. اور اب ذرا تھوڑا سا کیا ہوا ہے کہ لائف جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کی نیٹ فلکس پہ تو ہے اور باقی بھی سارے جو پورٹلز ہیں, لیکن اب ذرا سوشل میڈیا نے کافی انگیج کر لیا ہے. وہ آپ کے پاس ٹائم ہی اتنا نہیں ہوتا کہ آپ بس شارٹ ویڈیوز اور ان چیزوں میں ذرا زیادہ انگیج ہو گئے ہیں. تو پہلے تو بڑا ٹائم ہوتا تھا, اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. کائٹ رنر? Oh yes, Kite Runner one of the. Did you think the movie did justice with? Because I think کتاب کا تو دیکھیں, ناول کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ تو پھر اس کی تو آپ کتنے کریٹو آپ ہیں تو اتنی ہی آپ بڑی امیجنیشن کر لیں, لیکن فلم نے بھی سیلف کافی جو ہے وہ جسٹس کی تھی اس کے ساتھ. آئی تھنک مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی جو اسٹوریز ہیں یا آپ کی جو کتابیں ہیں وہ بیکاز آف موویز اینڈ ڈراماز بیسڈ آن دیٹ زیادہ آڈینس تک ریچ آؤٹ کرتے ہیں, اینڈ دین لوگوں نے کہا اچھا پھر لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں. اب تھوڑا ریورس ہو گیا, پہلے لوگ بک پڑھتے تھے. جیسے آئی ریمبر ریڈنگ دا نیم سیک فرسٹ اینڈ دین واچنگ دا مووی جس میں عرفان خان. جی, نیم سیک, آئی ریمبر دیٹ مووی. جی, عرفان وہ ون آف دی بیسٹ مووی تھی نیم سیک. اینڈ دا تھنگ از دا نیم سیک میں دیکھ رہی تھی بیکاز آف دا پرومو, دا ٹریلر دیٹ دے میڈ آف دا مووی. تو میں نے کہا یار یہ تو دیکھنی پڑے گی, لیکن آئی میڈ شیور کہ آئی ریڈ دا بک اور اس کے بعد میں وہ کیا کہتے ہیں دیکھوں. تو مجھے ڈائریکٹر کو ویسے بڑی شاباشی دینے کا دل چاہتا ہے. اٹ واز اے ویری رسکی پروجیکٹ, اور مطلب اس نے کتنی دفعہ وہ کتاب پڑھی ہوگی. ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ تو بہت ہی ڈفرینٹ ہے جو ان کے پیرل سنیما کا ہے, بالی ووڈ کے جو پیرل سنیما جو انڈیا کا ہے, یا فارن سنیما دیکھ لیں یا ایرانی ہے. ناولز پہ یا بکس پہ بیس جب آپ پاکستان میں ڈرامے بناتے ہیں اس پہ بھی کافی رسک ہوتا ہے, کیونکہ جیسے فرحت ہیں یا عمیرہ احمد ہیں, فرحت اشتیاق ہیں, ان لوگوں کی جو فالوئنگ ہے, ان کے ناول ریڈرز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اٹیچڈ ہیں ان رائٹرز اور ان بکس کے ساتھ. لیکن تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسی چیز بنے جو ذرا سب اسٹینڈرڈ ہو. لیکن الحمدللہ کہ جب دیار دل آیا, اور میرا خیال ہے کہ میرا وہ پہلا ناول پہ بیس کرتا ہوا سیریل تھا, تو آئی واز شاک کہ لوگوں کو جو ہے وہ کتنا زیادہ اس کو لگا کہ جو ویژول فرحت نے لکھا تھا وہ ایک چیز اسی کے ان کو لگا کہ وہ کمپلیمنٹ کی ہے ویژولی. اور کچھ ایکٹرز کو میں نے بعد میں فالو کیا آفٹر واچنگ دیار دل, لیکن جس طریقے سے آپ نے ان ایکٹرس اسپیشلی ایکٹریسز سے کام نکلوایا, جتنی وہ خوبصورت کچھ لوگ اس ڈرامے میں لگے, مجھے واقعی میں کہیں اور نہیں لگے. کہ مجھے وہ جو کچھ ایک سینس تھے it's too beautiful, and I can always recall those scenes, one of the most beautiful scenes, and how the whole music میں بہت play کرتی ہوں اپنے ریڈیو شو کے اندر. That's all my all time favorite OST is دیار دل. دیار دل, and especially من مائل. مطلب من مائل of course is another level, لیکن یہ کہ دیار دل کی اپنی کلاس ہے, من مائل کی اپنی کلاس ہے, تو everybody has different class. لیکن thanks to you حسین for bringing all those stories to life, اور وہ ہمیشہ یادگار رہیں گی. تو میرے خیال سے اس میں یہ بڑا ہاتھ ہے, because I want you to understand how you got there, because of your good taste, because you have been reading, اور اچھا ریڈر ہونا ایک ڈائریکٹر کے لیے آئی تھنک ضروری ہے. اس میں بیسکلی سمیہ وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اٹس آل بیسکلی لک جسے کہتے ہیں, کہ آپ کا جو کرافٹ ہے وہ تو آپ کے ساتھ آپ کا ہونا ہی چاہیے. آپ یوں کہہ لیں کہ وہ کہانیاں چل کے میرے پاس آئی ہیں, کہ مطلب وہ جب ہاں جو الف کی جب بات آئی یا دیار دل کی جب بات آئی, تو وہ میرا یہ کمال نہیں تھا کہ میں نے سلیکٹ کی وہ سٹوریز اور میں اس کو بنانا چاہتا تھا. ان پروڈیوسرز نے جن کی وہ پراپرٹیز تھیں انہوں نے مجھے پچ کیا کہ یہ دیار دل بنانا ہے, کیونکہ ان کو لگا کہ ہی از دا گائے جو کہ اس کے ساتھ شاید جسٹس کر جائے. تو پھر ہماری ایک بڑی پوری ٹیم ایفرٹ جو ہے نا وہ بڑی ہوتی ہے کہ پھر ہم پیچھے نہیں ہٹتے کسی بھی پوائنٹ پہ. اچھا, میں ہم پورا کام کر کے جو ہے نا وہ نہیں, وہ تو چوزی تو میں ہوں, لیکن میں یہ کریڈٹ نہیں لوں گا کہ میں کہوں کہ میں فلاں ناول بنانا چاہتا تھا. نو, مجھ تک وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے الف مجھ پہ بھیج دیا کہ جی میں نے بنایا اس کو.
اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے عمیرہ کو کہ عمیرہ نے جو ہے وہ چاہا کہ حسیب اس کو ڈائریکٹ کرے. الف واز آلسو آئی تھنک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جی جی, اور اس کی اسٹوری کو سمجھ کے لوگوں تک پہنچانا بہت ہی کوئی کمال. اگین یو نو وین آئی سی اے مووی اور ڈرامہ دیٹ آئی ریلی لائک, آئی تھنک اباؤٹ دا مائنڈ دیٹ گو تھرو, اسپیشلی عمیرہ جو لکھتی بہت کمال کا ہے, کہ بکس بھی میں نے پڑھی ہیں, لیکن الف بھی بہت مشکل سبجیکٹ تھا. ٹرکی جا رہے ہیں اور پھر اتنے سارے کیریکٹرز کو پھر بندے نے وہ ڈرامہ دیکھ کر ہی سمجھنا تھا کہ وہ کیوں چینج ہو رہا ہے. ہاں وہ دیکھیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. ہاں اصل میں جو اس کا ایک ہوتا ہے نا کہ اسکیل آف پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ تو میٹر اس طرح ہمارے لیے نہیں کرتی کہ اس کو بنانا مشکل ہے یا آسان ہے. وہ تو اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ پہنچایا ہے کہ ہم اتنی محنت, بعض اوقات اگر کسی پروجیکٹ میں کم محنت ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ کام ہی نہیں کیا ہم نے. اچھا ابھی بھی جو میں نے ایک پروجیکٹ جو ابھی میرا اپ کمنگ پروجیکٹ ہے اس میں ابھی وہ 2-3 دن پہلے اس کی شوٹ ریپ ہوئی ہے, تو آخری دن جب اس کی کاسٹنگ ٹیم اور میرا اسسٹنٹ اس کے جو سپورٹنگ ایکٹرز کاسٹ ہم کر رہے ہوتے تھے ساتھ جب بھی اپ کمنگ کوئی سچویشن میں ہمیں ایکٹر چاہیے ہوتا تھا, تو اب اس میں سچویشن پیدا ہو گئی تھی کہ سارے ایکٹرز ختم ہو گئے تھے کراچی میں. مطلب اتنے ہم نے ایکٹرز جو ہیں سپورٹنگ اس میں 150 کے قریب ایکٹرز آلریڈی جی تو وہ آ چکے ہوئے تھے. تو اب اس میں یہ تھا کہ کہاں سے لائیں, اتنے ہیں ہی نہیں جنہوں نے مطلب بہتر کام کرنا. تو میگنیٹیوڈ جو ہے نا پروجیکٹ کا وہ میٹر نہیں کرتا, میٹر کرتا ہے کہ اس میگنیٹیوڈ کو سولفلی ایموشنلی ڈائریکٹر نے سمجھ کے ڈیلیور کیا ہو, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے تو بس یہ لگتا ہے کہ کچھ اسٹوریز واقعی میں آپ کو ڈھونڈتی ہیں. الف کا کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ Because I found it very spiritual. There were some very disturbing moments also. That moment when Sajal lost her brother and جب وہ لے کے جانا چاہ رہی تھی اس کی باڈی کو ہاسپٹل سے, وہ مجھے اتنا زیادہ موونگ لگا. It was, مطلب میں بیان نہیں کر سکتی کہ I'm very lucky کہ I'm actually telling this to you as an audience. It was really touching, very realistic اور کمال تھا وہ. ہاں دیکھیں اس وقت مطلب اس میں آپ دیکھیں نا کہ وہ مومنہ کا جو کیریکٹر تھا بیسکلی سجل نے جو کیا تھا, ایک تو اس نے کیا بہت کمال تھا, دوسرا وہ جو سچویشن تھی وہ اس کی زندگی میں تب آئی جب وہ ایک اسٹرگلنگ ایکٹریس تھی, اور اس وقت تھی اس کو وہ بیسکلی کام کرنا ہی نہیں چاہتی تھی ٹی وی پہ, مطلب ایز این ایکٹر ایز اے کیریکٹر, اور وہ صرف اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کام کرنا چاہتی تھی کہ میں اتنے پیسے کما لوں کم از کم کہ میں اپنے بھائی کو بچا سکوں. جس پوائنٹ پہ اس کو اپرچونٹی ملنا شروع ہوئی اور پہلی دفعہ وہ ایک انٹرنیشنل کام کے لیے سلیکٹ ہوئی اور وہاں اس کو 1 لاکھ روپے کا چیک ملا, اسی مومنٹ پہ جو ہے وہ اس نے اپنے بھائی کو لوز کر گئی. جبکہ وہ اگر آگے جا کے اس کی بیماری پرولونگ ہوتی تو شاید اپنے بھائی کو وہ بچا پاتی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا اس کا ترقی کا سفر کہاں تک گیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ اس کا ایک اس کی جو ایک شبیہ ہے نا, وہ جو ایک جھلک ہے وہ الف میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. یا جو پردہ مومن کی آنکھوں کے آگے پڑا ہوا تھا, حمزہ نے جو کیریکٹر کیا تھا, وہ جب ہٹنا شروع ہوا اور اس نے پھر اپنے دادا کی نظروں سے اس کو دیکھا تو سارے جو اس کے کانسیپٹس تھے وہ کلیئر ہوتے تھے. اور مومنہ کا ایٹیچیوڈ اس کی طرف کیسے بدلا, اس کا ایٹیچیوڈ مومنہ کی طرف سے کیسے بدلا, جرنی اینڈ پوری ٹرانسفارمیشن, وہ وٹ اے بیوٹیفلی ریٹن پروجیکٹ بائی عمیرہ. اور ہوتا کیا ہے کہ اب جب آپ عمیرہ, احمد اور فرحت اشتیاق اور ایون من مائل سمیرہ فضل کا تھا, اور اس سے پہلے بھی اصغر ندیم سید وغیرہ اور اس طرح کے رائٹرز کا, اور میں نے الحمدللہ مجھے ہمیشہ اچھے رائٹرز ملے, یا مجھے اگر کبھی کوئی اچھا رائٹر, بڑا رائٹر نہیں بھی ملا لیکن اگر چھوٹا رائٹر بھی اس نے بڑے دل سے لکھا ہے تو اس کے ساتھ بھی بڑی جسٹس کی. تو اس میں ہوتا, میں آپ کو جو بات میں کر رہا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آپ کا جو جرنی ہے ایز اے ڈائریکٹر, آپ جب ایک پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک انڈسٹری آپ کو اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے ایلیجبل سمجھنا شروع کر دیتی ہے کہ ہی از دا رائٹ پرسن کہ یہ اس طرح کا پروجیکٹ کرایا جائے. تو اس طرح ہوا تھا کہ جب میں نے آئی اسٹارٹیڈ ویری ارلی, لیکن جب میرا کوئی ریکگنیشن والی بات ہے تو 2007 یا 6, تو اس کے بعد سے جب وہ میرے پروجیکٹس پھر جب ریکگنائزڈ ہونا شروع ہوئے تو مجھے اچھے پروجیکٹس ملتے رہے.
ورنہ تو کیونکہ یہ سارے وہ پروجیکٹس تھے جو کسی ایک چینل کے یا ایک پروڈکشن ہاؤس کے نہیں تھے, سب مختلف پروڈیوسرس کے پروجیکٹس ہیں, مختلف چینلس کے ہیں. میرا 5 years 6 years کا ساتھ جو ہے وہ ARY کے ساتھ تھا, 5-6 years کا ساتھ میرا جیو کے ساتھ تھا, 5-6 years جو ہے میرے وہ ہم کے ساتھ ہیں. تو all competitors, all are competitors. You did such a great job for all these channels. مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ایک سیزن ایسا آتا ہے جس میں صرف ایک ہی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے, یو نو, اور باقی ڈرامے نا بالکل اس کے اوور شیڈوڈ ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ والا ڈرامہ دیکھنا ہے لازمی. So when من مائل was on, we wanted to watch من مائل, like you know, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, لوگ بالکل باقی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ. So when Alif came on ہے, Alif was like, for me it was like a must watch. تو مجھے یہ جاننا تھا Alif کے ڈائریکٹر کہ عمیرہ احمد اسپرچول لکھتی ہیں, ان کا ایک ایم ہوتا ہے لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کا یا الول آف اللہ سے راضی ہونا ہوتا ہے. Do you think it's also transformative experience for the director? Do you also change after each project? Obviously, دیکھیں میں تو فرینکلی آپ کو بتاؤں, اگر آپ دیکھیں من مائل مطلب کو, اگر آپ دیار دل واز آلسو سوسائٹی کے لیے ایک میسج بیسڈ پروجیکٹ. فرحت اشتیاق کی وہ رائٹنگ جو تھی وہ جسٹ انٹرٹینمنٹ نہیں تھی, بلکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک میسو کانسیپٹ تھا جو کہ ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے رشتوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح دیکھنا چاہیے. وہ بڑا کچھ اس میں لیسنس تھے. الف میں بیسکلی یہی بات موجود تھی. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایسے پروجیکٹس لوں جو کہ جس میں کچھ ہو کرنے کو اور کچھ تھوڑا سا اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں آپ سوسائٹی میں. جو ابھی میرا پروجیکٹ آنے لگا ہے جنت سے آگے, اس میں بھی بیسکلی اس کو پک کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ ایک میں نے جیسے ابھی آپ کو شو کو شروع ہونے سے پہلے کہا کہ وہ ایک قرض ہے جو بیسکلی اس کے تھرو ادا ہو رہا ہے لوگوں کا. سوسائٹی کو نا بڑی شارٹ کمنگز ہیں ہمارے یہاں, ہمارے اندر, اور ہو یہ رہا ہے کہ انہی کو ہم سیل کر رہے ہیں اپنے کانٹینٹ کے ذریعے. جو چیز بری ہے اس کے ہی موضوع بناتے ہیں اور اسی کو بیچ دیتے ہیں. ذرا اور طرح سے کسی اور لینس سے دیکھنے کی ضرورت ہے سوسائٹی کو. کافی سطحی چیزیں آپ جب پاپولر ہوتے دیکھتے ہیں تو ایز اے ڈائریکٹر وتھ یو نو امیزنگ ٹیسٹ, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ میرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھ سے سطحی چیزیں نہ کروائے. میری صرف یہ اللہ سے دعا ہوتی ہے نماز میں کہ جی میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اچھا کام کرا. تو وہ الحمدللہ میرے پاس کوئی بہتر چیز آ جاتی ہے. کرتا بھی میں کو بہت زیادہ اس طرح نہیں ہوں کہ ہر سال کوئی 3 پروجیکٹس نہیں آتے میرے, سال میں کوئی ایک آدھا ہی مشکل سے آتا ہے. تو وہ تو پھر اس رب کا کمال ہے. So you take your time and you choose and all that. So اچھی بات ہے. That's a good point. اگر آپ میڈیوکر چیزیں نہیں جانیں گے تو آپ کیسے بچے گا کہ اچھی چیز کیا ہے. میڈیوکر دیکھیں گے نہیں تو آپ کو ذرا جو کلاس ہے یا جو ایک اس کا جو ذرا اور اپر لیول ہے وہ آپ اس میں کمپیریزن نہیں کر سکتے. تو آپ کو میڈیوکر سے, بلکہ برا اسکرپٹ میں نے اتنا پڑھا ہے کہ برا اسکرپٹ پڑھ کے مجھے اچھے اسکرپٹ کی سمجھ آئی. تو بس لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ یار یہ ہماری آپ اسکرپٹ پڑھ لیں اور کیا کہتے ہیں ڈرامہ بنا لیں. ڈیلی جو ہے وہ مجھے کوئی 3-4 سورسز سے اپروچ ہو رہی ہوتی ہے, وائے ای میل, واٹس ایپ, سوشل میڈیا پہ. رائٹرز اتنے زیادہ اس وقت نئی جنریشن میں آئے ہوئے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ لکھ رہے ہیں لوگ اور وہ سب بھیج رہے ہیں اپنے اسکرپٹس. میں نے ابھی تک کوئی ایسا آرگنائز نہیں کیا سارے اسٹرکچر کو کہ میں وہ یہ پورٹل بناؤں اور میں اس میں لوگوں کو انگیج کروں کہ کہوں کہ یہ پڑھیں اور بتائیں مجھے کہ کیا, کیونکہ وہ سب کچھ پڑھنا میرے لیے پاسبل نہیں ہے. تو بالکل کرتے ہیں جی اپروچ, اور بڑا کچھ اسکرپٹ آتا ہے. ایون انڈسٹری میں بھی بعض اوقات کچھ ایسے اسکرپٹس پچ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو سننے میں بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ اسکرپٹ ایک آدھ ایپیسوڈ سے زیادہ پڑھ نہیں پاتے. بہت سارے ڈرامے ایسے ہیں جو میں if they cannot engage my attention in the first episode then I will not waste my time over it. تو یہ آپ پہلے پتہ چل جاتا ہے شروع میں. اس طرح گانے کا بھی پتہ چل جاتا ہے. If you have got an ear for music, maybe you can tell in 30 seconds whether you're going to like the song or not. اچھا, now I'm going to ask you questions تھوڑا سا rapidly, okay, اور آپ نے جلدی جواب دینا اس کا. ٹھیک ہے. سو آپ کا فیوریٹ کو ورکر؟ ذرا لائک کسی کو میں ویسے تو ناراض نہیں کرنا چاہتا, مگر مجھے جو بہت زیادہ مطلب سرپرائز کیا ہے جس ایکٹر نے وہ سجل ہے. سجل نے جو ہے وہ بڑا کمال اس کا وہ ہے. یور فیوریٹ پروجیکٹ؟
all projects are my favorite جو میں نے کیے اب تک, لیکن جو میرا ذاتی طور پہ فیوریٹ پروجیکٹ ہے مجھے وہ الف اور دیار دل بہت پسند ہے. اوکے, فیوریٹ پلیس فار مطلب فار ریکریشن اور پلیس ٹو لیو کس حوالے سے؟ anything جہاں سکون ملے, جہاں where would you like to go again and again. مجھے بیسکلی ذرا تھوڑے سے جو ذرا ہل سائڈز ہیں یا آؤٹ اسکرٹس, ہاں ماؤنٹین پرسن, مجھے وہ ذرا ذاتی طور پہ, چاہے میں دبئی میں بھی ہوں تو مجھے میں مطلب میری آپ اگر جا کے فالو کریں تو مجھے پہاڑ اور دریا ہی پسند آتے ہیں. تو نیچر آپ کو لگتا ہے گھر ہو پہاڑ, ہاں مجھے لگتا ہے کہ میں شاید کسی زمانے میں ایسا ہی کروں گا کہ میں. اچھا جی, فیوریٹ فوڈ بریانی, مٹن بریانی. فیوریٹ میوزک مجھے بیسکلی پرشین میوزک بہت پسند ہے. اوکے, اور ساتھ میں یہی ساری جو بیلٹ ہے پوری سینٹرل ایشیا والی بیلٹ بھی مجھے بہت, مطلب جس میں مجھے ٹرکی کا میوزک مجھے بڑا پسند ہے, مجھے پرشین میوزک بہت زیادہ پسند ہے, ایون کچھ عربک بھی میری اس میں ہے, اور پلس جو ہمارا اپنا اچھا میوزک ہے جس میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہلکا سا سول اینڈ صوفیزم ہو. جیسے عاطف نے جو ابھی تاجدار حرم کا ریمیک کیا تھا, مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بہت اچھا کام ابھی تک نہیں ہو سکا. تو وہ میوزک جو آپ کو تھوڑا سا اندر سے صوفی میوزک آئی لائک. یا فیوریٹ ڈائریکٹر, شوٹنگ کی لگژری کیا ہے اور کس طرح سے اس نے اس کو ویژولائز کیا اور کیپچر کیا ہے, تو وہ تو ایک ہے انڈیا کے پاس, وہ ہے سنجے لیلا. کمال کام کرتا ہے. اور ذاتی طور پہ اگر میں دیکھوں تو مجھے مجید ماجدی ایک ایرانی ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے چلڈرن آف ہیون اور اس طرح کی, اور ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کمال کی فلم بنائی ہے انہوں نے. کمال ان کا جو پرسپیکٹیو ہے دیکھنے کا, ریئلسٹک کتنا دیکھتے ہیں وہ لوگ, ایک وہ والا اینگل ہے. تو یہ مجھے بڑے, انڈیا میں اگر آپ بات کریں تو امتیاز بڑا بیلنس اس کا کام ہوتا ہے. یہ جو آپ کے اتنے کمال ساؤنڈ ٹریکس ہیں اس میں آپ کا فیوریٹ کون سا ہے؟ مجھے بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ میں ہر کانٹینٹ کو جو ہے وہ آڈینس کی نظر سے دیکھتا ہوں. اچھا اوکے. اپنے لیے اگر میں دیکھنا شروع کر دوں تو پھر تو میری وہ چیز شاید آپ کو پسند ہی نہ آئے, کیونکہ میں تو بڑا ڈرائی قسم کا اور اس طرح کا آدمی ہوں. کیونکہ جب میرا میوزک میرے ساؤنڈ کلاؤڈ پہ چل رہا ہوتا ہے تو میرے گھر والے بند کروا دیتے ہیں. تو آڈینس کے حساب سے دیکھا جائے تو من مائل واز لائک ویری کمرشلی ہٹ. دیار دل بڑی ہی سول اس کے اندر تھی, اور طرح کا کام تھا. الف اگین اچھی بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ہٹ تھی. اچھی بات الحمدللہ اس میں یہ ہے, ایون ایک آدھ دو جو اتنے زیادہ ماسز میں نہیں بھی ہیں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہیں. جن میں جس طرح ایک راحت نے کیا تھا سانگ, جس طرح سے شجاع نے ایک صنم کا گانا کیا تھا میرے ایک سیریل کا, وہ سارے گانے بھی بڑے اچھے ہیں. تو اچھا, ہاؤ از دیٹ پروسیس, مطلب وہ آ کے آپ, مجھے جاننا ہے کہ یو نو لوگ دھنیں بناتے ہیں, یو سٹ ود دا میوزک ڈائریکٹر, اور پھر لیرسسٹ الگ ہوتے ہیں, تو کس طریقے سے یہ ہول پروسیس کیسے کام کرتا ہے؟ یہ سب سے ڈیفیکلٹ پروسیس ہوتا ہے, اور اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ بیسکلی سب سے پہلے تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے, اور آپ کیا بات, وہ اسٹوری کے ساتھ جیل کر رہا ہے وہ. جی, جو بات آپ کی جو اسٹوری ہے, اس اسٹوری کو کس طرح کی چیز ریکوائرڈ ہے, وہ ایک اس سے پہلے لفظ بنتے ہیں, اور لفظوں کے بعد وہ پھر اشعار میں تبدیل ہوتے ہیں, دین پوئٹری جب ہو جاتی ہے وہ لیرکس بن جاتے ہیں. تو پھر اس کو کس راگ میں کرنا ہے یا کس فارم میں کرنا ہے, وہ پھر ایک تھاٹ پروسیس ہے بٹوین ڈائریکٹر اینڈ میوزک ڈائریکٹر. اور جب جنرلی تو بہت زیادہ ڈائریکٹرز جو ٹی وی ڈائریکٹرز, ڈرامہ ڈائریکٹرز ہیں, وہ اتنا زیادہ اس میں انوالو نہیں بھی ہوتے بعض اوقات, لیکن جو آپ کو ذرا سیریس 5 7 8 10 15 جتنے بھی آپ نام لے لیں جو اچھا کام کرتے ہیں, وہ اپنا گانا میں ذرا ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے. تو پھر وہ پوئٹری اینڈ دین پھر کمپوزیشن اینڈ میلڈی. پھر میلڈی کے بعد آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس میں کتنا ایک میوزیکلی اس کو پروڈکشن وائز کتنا ہیوی رکھنا ہے یا کتنا لائٹ رکھنا ہے. جیسے شانی نے جب کیا تھا دیار دل کا, تو آپ دیکھیں اس کے پیچھے 2-3 انسٹرومنٹس ہیں بس. من مائل جب ہم نے کیا تھا تو اس میں ذرا ہم نے ہیوی رکھا تھا, اس میں ہلکی سی آپ دیکھیں کہ وہ ساری اس میں میوزک. And that brings me to my another question, who is your favorite lyricist? میرے لیے بہت سارا کام تو ابھی
लिरिसिस्ट जितने भी हैं वो सब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी एक को नहीं बोलना चाहता, लेकिन शुजा ने मेरे अभी मोस्टली काम जो है वो शुजा ने लिरिक्स किए हैं उसके। शुजा हैदर ने लिरिक्स खुद जी 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 जी, जैसे अलिफ के लिरिक्स शुजा के थे, मनमाइल के लिरिक्स शुजा के थे, लाल के लिरिक्स शुजा के थे। शुजा लिरिसिस्ट भी अच्छे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो ही इज़ वेरी डीप। सो आई वांटेड टू आस्क, बहुत सारे लोग देखेंगे एस्पायरिंग डायरेक्टर्स भी के व्हाट मेक्स अ गुड डायरेक्टर? ऑनेस्ट होना चाहिए आपको अपने काम के साथ, दिस इज़ द बेस्ट एंड बेसिक रूल। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, मुझे लगता है कि आपका टैलेंट थोड़ा सा वीक हो, डजंट मैटर, हार्ड वर्क जो है ना वो उसको ओवरकम कर देता है। अच्छा, तो दिस क्वेश्चन आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट, एंड द क्वेश्चन इज कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट कौन सा था? मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट जब भी मुझे अल्लाह ताला औलाद देता है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो वो मुझे जब मेरी बेटी हुई पैदा तो मुझे लगा कि ये तो मोमेंट मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था लाइफ में, ये क्या है। तो वो मेरे आज तक माशाल्लाह शी इज़ स्टडीइंग इन अ यूनिवर्सिटी, मुझे आज तक जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी पैदा हुई थी। लेकिन इजीली रिकॉल जी, तो वो जो टाइम होता है ना, वो जो अंदर खुशी आपका दिल और दिमाग महसूस करता है, और जिस तरह आप ज़रा फ्लाई कर रहे होते हैं, वो खुशी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यादगार आपके साथ रहती है सारी ज़िंदगी। बेटा तो मुझे लगता है कि बाकी तो सारी मैंने मटीरियलिज्म देखा हुआ है, जो भी ज़िंदगी में आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, जब आप उसको अचीव करते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेकिन ये जो अल्लाह ताला जब आपको किसी इस तरह की चीज़ों से ब्लेस करता है, तो वो सबसे बड़े मोमेंट्स होते हैं आपके। मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स। व्हाट इज़ नाउ लेफ्ट टू अचीव? मुझे वैसे करना है थोड़ा सा सूफीज़म एंड कोई ऐसी बात जो मैसेज बेस्ड हो, तो अब इस तरह की चीज़ें कंटेंट के हवाले से तो यही अचीवमेंट्स जो हैं वो वी नीड टू अचीव अ लॉट। बाकी तो फिर देयर इज़ अ स्काई इज़ द लिमिट, कि आप बहुत कुछ करना है आपको अभी। टेक्निकली आपने बहुत साउंड करना है अपने आप को। लास्ट क्वेश्चन, माइक है आपके पास, आप कौम को कोई आपको सुन रही है, कौम को कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? कौम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बेसिकली जो हर बात में से हम एक नेगेटिविटी निकालते हैं ना, उसको थोड़ा सा हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है अपनी सोच में। और मैंने शायद सोशल मीडिया किसी भी मुल्क में इतना उसमें इतना कुछ नहीं देखा जितना हमारी सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया जो है वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, वो हर उस चीज़ को यूएसपी बनाता है जो कि हमें जिसको हाइड कर देने की ज़रूरत है, छुपाने की ज़रूरत है एज अ नेशन। तो यही मेरा मैसेज है कि हम ज़रा चीज़ों में ज़रा पॉजिटिविटी तलाश करें, हर उस चीज़ में जिसमें कोई अगर बुराई है भी तो ज़रा बुराई से हट के उसकी पॉजिटिव साइड देखें। तो ये मुझे लगता है कि हमें आने वाली जनरेशन्स के लिए भी ये बेस्ट रहेगा, और हमारे लिए और हमसे बड़ों के लिए, हमसे पीछे वालों के लिए, सब के लिए ज़रा एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। वरना तो यही है कि लोग जा रहे हैं मुल्क छोड़ के और कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट हो जाएं। तो वापस अगर लाना है सबको और इमोशनली भी वापस अटैचमेंट पाकिस्तान के साथ करनी है, तो एज अ सोसाइटी भी हमारी कुछ कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर एंड एन ऑनर दैट आई गॉट अ चांस टू स्पीक टू यू। और दूसरा मुझे आपको थैंक यू भी बोलना था इतने खूबसूरत ड्रामे बनाने के लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू।